वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सब सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। कल वाली एपिसोड पर जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए हैं उन सब के नेम इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो कीप लिसनिंग। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सराय आलमगीर से फरीहा ने हमारे साथ शेयर किया है। मगर कहानी शुरू करने से पहले जितने भी लिसनर्स सुनने वालों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में भी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि नई आने वाली वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। फरीहा सराय आलमगीर से हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी हमें ईमेल की है। फरीहा कहती हैं कि आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ मैंने सुनी तो मुझे आपका चैनल बहुत ही दिलचस्प लगा, इसीलिए मैं भी आपके चैनल के थ्रू अपने एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया फरीहा आपका, और मेरे सब सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, थैंक यू वेरी मच। फरीहा कहती हैं कि वो सराय आलमगीर में अपने आबाई घर में रहती हैं, अपने फादर और अपने भाई के साथ। उनकी जो मदर हैं वो उनके दूसरे भाई के साथ आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, अमेरिका में। फरीहा कहती हैं कि उनके फादर और उनके भाई के भी अमेरिका में आने जाने का सिस्टम है, उनके भी वीज़े लगे हुए हैं, वो जब चाहें आ जा सकते हैं। फरीहा की स्टडी कंप्लीट हुई तो उन्होंने भी अप्लाई किया अपनी मदर के पास जाने के लिए, मगर वो कहती हैं कि कुछ समझ नहीं आती, जब भी मैं बाहर जाने के लिए अप्लाई करती हूँ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम बनती है कि रिजेक्शन आ जाती है। घर में भी रहते हुए जब भी मैं कोई नया काम शुरू करने लगती हूँ तो रुकावट सिर्फ मेरे काम में ही आती है। ऐसी बहुत सी परेशानियाँ मैंने अपने घर में फ़ील की हैं और गैर मरई मखलूक़ात की मौजूदगी को महसूस किया है अपने घर में। वो कहती हैं कि उनके घर में जिन्नात का बसेरा है और वो जिन्नात उनको नुकसान भी देते हैं, उनकी चीज़ों को घुमा देते हैं और उनका कोई काम पाए तकमील तक पहुंचने नहीं देते। वो कहती हैं इस बात का उनको वाज़िया यकीन तब हुआ कि एक दफ़ा कहती हैं कि मैं अपने रूम में सो रही थी, मेरे भाई और बाबा अपने अपने रूम में थे सब। मुझे एकदम ऐसा लगा कि मेरे रूम का दरवाज़ा खोल कर कोई अंदर आया है और बिल्कुल मेरे बेड के पास आकर कोई खड़ा हो गया है, और मैंने अपनी आंखों से उस चीज़ को देखा है। जब मैंने पूछा कि कौन खड़ा है मेरे पास, मैं उठकर लाइट ऑन करने लगी तो वो चीज़ मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। अब उस चीज़ ने वाज़िया अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। कहती हैं कि कैबिनेट में रखे हुए मेरे ड्रेसेस गायब हो जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद वो ड्रेसेस दोबारा मुझे घर से ही मिलते हैं, मगर वो ड्रेसेस मुझे यूजेबल कंडीशन में मिलते हैं। अगर प्रेस करके कबर्ड में रखे हों तो वहाँ से मेरे ड्रेसेस गायब हो जाते हैं, और जब मुझे वापस मिलते हैं तो वो यूज़्ड होते हैं। उनको देखकर वाज़िया फील हो रहा होता है कि इन ड्रेसेस को किसी ने यूज़ किया है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मगर फिर दोबारा मैं उन कपड़ों को नहीं पहनती। मुझे वहम होने लग जाता है, खौफ आता है कि पता नहीं कौन सी गैर मरई मखलूक ने इनको इस्तेमाल किया होगा। कहती हैं आंखों के सामने से चीज़ गायब हो जाती है। ड्रेसिंग के ऊपर मैं अगर कोई चीज़ रखती हूँ, पीछे पलट कर देखती हूँ तो वो चीज़ गायब हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो चीज़ कहीं और से मिलती है। बहुत दफ़ा वो कहती हैं मेरे साथ ऐसे हो चुका है। खाना बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज से आधे से ज़्यादा खाना भी गायब होता है, जबकि घर में सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं। मेड आती हैं, काम करके चली जाती हैं।
باقی سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں. میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور میں بھی اسی کوشش میں تھی کہ میں اپنی مدر کے پاس امریکہ چلی جاؤں، مگر جب بھی میں یہ کوشش کرتی ہوں میں ناکام ہوتی ہوں، اور میری وجہ سے میرے بھائی اور بابا بھی باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے کہیں جانا تھا. ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ مرر میں کوئی عکس نظر آنے لگا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بال بنا رہی ہے. اس وقت وہ ایک لڑکی کے روپ میں تھی وہ چیز. میں اپنے بال بنا رہی تھی، وہ بھی میں واضح دیکھ رہی ہوں مرر میں ایک عکس مجھے نظر آیا ہے اور وہ بھی بال بنا رہی تھی. اس کے چہرے پر بال تھے، اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آیا. میں نے جیسے ہی پلٹ کر گھبرا کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی چیز نہیں تھی. میں بہت زیادہ ڈری اور گھبرا کر باہر آ گئی اور میں نے آ کر اپنے بابا کو یہ بات بتائی. ان کو بھی اس چیز کا واضح احساس تھا کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں اور وہ جنات ہمیں کافی طرح سے تنگ کرتے ہیں. کبھی ہمارے گھر کی لائٹس خراب کر دیتے ہیں، آف کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو خراب کر دیتے ہیں. ہم لوگوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ہم ان چیزوں کو روک سکیں. ہم نے بہت سے عامل کو بھی اپنے گھر بلوایا، مگر جو بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو نکال نہیں سکتے. 2 سے 3 بار ہم لوگوں نے ایسی بھی کوشش کی کہ ہم تعویذات وغیرہ کروائیں اپنے گھر میں، لیکن جب بھی ہم کچھ ایسا کرنے لگتے ہیں وہ چیزیں ہمیں زیادہ ڈرانے لگ جاتی ہیں. پھر ہم رات کو سو بھی نہیں سکتے. ہمارے گھر میں وہ اس طرح سے بھاگتی ہیں چھت پہ، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے چھت گر جائیں گے. ہمیں بہت زیادہ خوف آتا ہے. کبھی کبھار وہ چیزیں اس حد تک ہمیں تنگ کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہم لوگ ایک کمرے میں سمٹ کے رہ جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، یہ ہمارا آبائی گھر ہے، ہم لوگ اس کو سیل بھی نہیں کر سکتے. ہم سیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کوئی اس کو خریدتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آ کر پسند کر کے بھی جاتا ہے تو دوبارہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مجھے واضح ایسا لگا کہ میرے بیڈ کے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہے. آ کر مجھے واضح فیل ہوا کہ جس طرح سے میرے بیڈ پر کوئی اور بھی ہے. جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بیڈ اس طرح سے وہ جگہ نیچے کی طرف بینڈ ہوئی تھی جس طرح سے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. پھر واضح میرے سامنے مجھے فیل ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے اور سامنے دیوار کے اوپر ایک پردہ لگا ہوا تھا، وہ زور زور سے ہلنے لگ گیا. اب میں اس کمرے میں سے اتنا ڈرنے لگ گئی تھی کہ میں ادھر سو ہی نہیں سکتی تھی. کبھی میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی رہتی تھی کیونکہ گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. بھائی اسٹڈیز کرتے تھے، بابا جاب پر جاتے تھے، میری اسٹڈیز کمپلیٹ تھی. میں بہت زیادہ ڈرتی تھی. کبھی کبھار میری خالہ آ کر میرے پاس رہتی تھیں، مگر وہ بھی زیادہ نہیں رک سکتی تھی، ان کا اپنا بھی گھر تھا. جب کبھی خالہ آئی ہوتی تھیں تب بھی وہ چیزیں ہمیں واضح ڈراتی تھیں. کبھی دروازے کھٹکھٹانا، کبھی دروازے لاک کر دینا. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے کسی نے دروازہ لاک کر دیا. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، باہر والا گیٹ بھی لاک تھا، اس چیز نے دروازہ لاک کر دیا. مجھے نیچے سے فیل ہو رہا تھا کہ دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے. میں زور زور سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دروازہ لاک تھا. میں بہت اونچا اونچا چیخی، میں بہت روئی، میں نے اللہ سے مدد مانگی. تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھل گیا. اب حد سے زیادہ وہ چیزیں ہمیں تنگ کرنے لگ گئی تھیں. اس گھر سے باہر بھی جانا ہمارا مشکل ہو گیا تھا. پھر ایک دفعہ میری ایک فرینڈ تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہے عامل، وہ بہت اچھا ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تم لوگ ان سے رابطہ کرو. تو ہم لوگوں نے ان سے رابطہ کیا. وہ آؤٹ آف سٹی تھے. میرے ٹیلی فونکلی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے گھر کی جو لوکیشن ہے ساری اندر کی، اس کا ایک اسکیچ بنا کر مجھے بھیجیں. میں نے ان کو اپنے گھر کا سارا اسکیچ بنا کر دیا. انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس اسکیچ کو انہوں نے جلایا. جب انہوں نے اس اسکیچ کو جلایا تو اس میں سے ایک کونا ایسا تھا جو نہیں جلا. تو انہوں نے ہمیں انڈیکیٹ کیا کہ آپ لوگوں کا جو ڈرائنگ روم ہے اس میں کوئی کارپٹ بچھا ہوا ہے. اس کارپٹ کے اوپر سینٹر میں ایک قالین ہے الگ سے. اس قالین کے نیچے ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ جنات ہیں. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے کہ ہمارا گھر روز صفائی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور یہ آج کے نہیں
کافی عرصہ پہلے کہ یہ کارپیٹ اور قالین ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مگر پھر ان کی بات پر اس طرح سے یقین آیا کہ اکثر ہمیں ڈرائنگ روم میں کھڑی ہوئی ایک عورت نظر آتی تھی۔ صوفوں کے درمیان میں اکثر کوئی عورت کالے رنگ کا دوپٹہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، لیکن جب ہم لائٹ جلاتے تھے وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ دن کے وقت بھی ہم نے اکثر اس چیز کو دیکھا ہے، اور وہ صوفوں کے درمیان میں ہی وہ کارپیٹ تھا۔ میں نے بابا سے یہ ساری بات کی، اور ہم لوگ جب اس ڈرائنگ روم میں گئے تو اندر سے بہت عجیب اسمیل آ رہی تھی۔ ہم لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے قالین اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہمیں ایک تصویر ملی۔ اس تصویر کے اوپر بہت ہی بھیانک قسم کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اس تصویر کو جب ہم نے دیکھا تھا اس کے اوپر 2 بڑی خوفناک شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب ہم نے وہ تصویر دیکھی تو اس کے اوپر صرف ایک شکل تھی، وہ دوسری کیسے مٹ گئی ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے یہ ساری بات وہ جو عامل تھے ان کو بتائی تو انہوں نے اپنی پڑھائی کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی کہ ابھی یہ تصویر اور بھی شکلیں بدلے گی، کیونکہ اس تصویر میں وہ جنات تھے۔ ان کی بات بالکل سچ نکلی۔ اس تصویر پر بنی وہ ایک شکل کا رخ ٹوٹلی چینج ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ اس سے ہم کس طرح جان چھڑوا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پھر بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کی پہلے سورۃ یاسین پڑھنی ہوگی، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے اس تصویر کو جا کر نہر میں پھینکنا ہوگا۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، سورۃ یاسین پڑھی، آیت الکرسی پڑھ کر پھر ہم لوگ نہر کی طرف گئے اور ہم نے بہتے پانی میں اس تصویر کو پھینک دیا۔ جب ہم لوگوں نے اس تصویر کو وہاں پر پھینکا تو اس جگہ سے پانی کا کلر چینج ہو چکا تھا، وہ ریڈ کلر کا ہو گیا تھا صرف اس مخصوص جگہ سے، اور وہاں سے بہت خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لیکن ہم لوگ وہاں پہ رکے نہیں، ہم لوگ جلدی سے اپنے گھر آ گئے۔ جب ہم لوگ اپنے گھر آئے پہلے دن ہمیں بہت سکون محسوس ہوا، جیسے ہمارے گھر میں سے ایک بوجھ ختم ہو گیا ہے، اور اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں واضح فرق فیل ہونے لگ گیا۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے ہمیں تعویذ بھی بھیجے، وہ ہم نے اپنے گھر میں لگائے، ڈرائنگ روم میں بھی لگائے کہ دوبارہ ہمارے اوپر اس چیز کا حملہ نہ ہو سکے۔ لیکن جتنے دن ہم نے ان چیزوں کے زیر اثر گزارے ہیں وہ بہت مشکل تھے۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی اور کچن میں کھانا بناتے بناتے میری خوف کے مارے بری حالت ہو جاتی تھی کہ جو ہمارے کچن کی ونڈو تھی اس ونڈو کے اوپر مجھے خوفناک ہاتھ نظر آتے تھے اور پھر وہ غائب ہو جاتے تھے۔ دن کے ٹائم میرے ساتھ یہ چیزیں ہوتی تھیں جب وہ چیزیں اس گھر میں تھیں۔ 5 سے 6 ماہ لگے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہماری گھر سے دور ہو چکی تھیں۔ یہ تھی میری خوفناک کہانی جو میں اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ فریحہ آپ کی کہانی واقعی بہت خوفناک تھی۔ اس طرح بعض اوقات جنات کوئی اور شکلیں لے کر بھی ہمارے گھر میں بھیج دیے جاتے ہیں، عملات کے ذریعے، جادو کے ذریعے۔ ہم نہیں جانتے کہ حادثین ہم سے کبھی کبھار ایسے دشمنیاں مول لے لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف وہی جنات آپ پر حملہ کرتے ہیں جو اس جگہ پر بسیرا کریں۔ بعض اوقات کالے علم اور جادو کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیچھے ان چیزوں کو لگایا جاتا ہے، جو پھر آپ لوگوں کو ناکامی دیتی ہیں، کوئی کام نہیں ہونے دیتی، جیسے فریحہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات سے بڑا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف کو ختم کرنے کا حل بھی وہی ذات نکالتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں کہ اللہ میاں ہم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو آج کی ہارر سٹوری کیسی لگی۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول ہوتے ہیں ڈائجسٹ، ہارر ڈائجسٹ کی خوفناک کہانیاں ود ریفرنس ضرور آن ایئر کیا کروں گی، مگر وہ جب میری اپنے چینل کی 100 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناول بھی شیئر کروں گی اپنی وائس میں انشاءاللہ۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، محمد عمار فیصل آباد پاکستان سے ہمیں کومنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریاں سے کومنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں اوکاڑا سے کومنٹ کرتے ہیں،
نیلم ہمیں پاکستان سرگودا سے کمنٹ کرتی ہیں. محمد انس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سٹی مینشن نہیں کی. آفرین فاطمہ ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. آفرین نے آج مجھے کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ ان کے خالو کے گھر میں بھی وہ جنات کو واضح دیکھ چکے ہیں. ان کے خالو کے گھر میں بالکل چھوٹی ہائٹ کے بونے جنات لوگوں نے دیکھے ہیں. تو بالکل یہ چیزیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. بس اللہ میاں سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میاں ہمیں اپنی امان میں رکھیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں، کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.